वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, सच के साथ आपके साथ। मेरे साथ हैं हस्ब मामूल हस्ब रिवायत सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाजरीन और सामीन, मेरे दोस्तों साथियों, हम आपसे तकरीबन 2 हफ्ता तक राब्ता मुनक़ता रखा। वो इसलिए कि यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इंसानी हकूक के कमीशन का 49वां सेशन चल रहा था और सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब जो थे वहां पे इनवाइटेड थे। इनकी जो पूरे वो 15-14 दिन थे ये वहां पे थे। इनकी बहुत सी स्पीच थी, इनके प्रोटेस्ट थे, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इन्होंने कश्मीर के मौजू पे, इंसानी हकूक के मौजू पे एक कॉन्फ्रेंस भी करवाई वहां पे, जिसमें तकरीबन 12 से 14 ममालिक के लोग थे उसमें, और मुख्तलिफ बड़े हाई जो प्रोफाइल्स होते हैं इंसानी हकूक के लिए वो शर्क व गरब से लोग थे। तो इस वजह से हम लोग ये राब्ता ना रखे, जिसके लिए मैं आपसे माजरत भी चाहता हूँ। हम कोई खबर रसां एजेंसी तो है नहीं है, ना ही हमारा कोई न्यूज चैनल है। हम तो करते हैं गपशप अपनी जो दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने जो मसाइल हैं उनके बारे में डिस्कस, और हम अपने शौकत अली कश्मीरी साहब से उसके बारे में सियासी भी और दूसरी जो इंसानी हकूक के बारे में वो बातें करते रहते हैं। आज का मामला तो बहुत से हैं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहा है, आज़ाद कश्मीर के अंदर। मुझे तो वो कभी कभी याद आता है कि वो 18 अक्टूबर 1947 को जैसे यलगार हुई थी ना, वो अपने दोस्तों की जो है ये क्या कहते हैं उनको, कबायली मुस्लिमीन जो जिहाद करने गए थे, असल में वो माले गनीमत लूटने गए थे। तो उस वक्त तो जो हुआ था। आज इस दौर में 21वीं सदी में आके 73 साल के बाद पाकिस्तान की सियासी जमातों के जमा, लीडर, रहनुमा और खासकर वफाकी हुकूमत के वज़रा वो लश्कर कशी कर रहे हैं कश्मीर पे। किस लिए? उस वक्त माले गनीमत था। अब तो माले गनीमत का मसला ही कोई नहीं। पानी उठ गया पर बिजली उधर है, हमारे पास नहीं है। सड़कें उनकी हैं, हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो रोड़े मोड़े हैं। और फिर एक वजीर उठता है, वो कहता है 5 लाख रुपए आप ले लें, ये रोड़े मोड़े ठीक करवा दें। और आज अदालत ने जब बुलाया तो कहा जी वो जाती तौर पर ही बस ऐसे दिए थे। खैर, ये भी हमारा कोई मसला नहीं है। हम तो कहते हैं कि लुटते रहे हैं, अब पता नहीं कब तक लुटते रहेंगे। लूटने वाले जो नकाब में थे, तो बस रुख माताब जो नंगा हुआ तो फिर हम हैरान रह गए कि वो कौन थे। तो वो हमारे अपने ही होते हैं। आज एक असल बात मैं बताने लगा हूँ कि शर्मसार वाकया है। हमारे वो थे एक मरहूम डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब, कनेडा से गए थे, इंसानी हकूक की वो वर्कर थे। हम मजहबी बैनुल मज़ाहिब जो हम आंगी होते उसके बारे में थे। उनका मर्डर हो गया था कुछ दिन पहले, पिछले महीने। तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकली, वो मैं शौकत साहब से बात करूंगा, इनसे पूछूंगा कि वो एसपी साहब क्या फरमा रहे हैं। आज अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि आप तालिबान के खिलाफ हमारी मदद करें, वो रोल ना ऐसे करें। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का 100 जो वो मिलियन डॉलर का जो कर्जा दे रहे थे ना, वो ने रोक दिया है। क्यों रोका है वो भी बात करेंगे। पाकिस्तान से तकरीबन 19,000 से ज्यादा अस्करी लोग जो हैं वो सिक्योरिटी इदारों के अफराद की शक्ल में आज़ाद कश्मीर में तैनात किए गए हैं इलेक्शन के लिए। और बाकी वो मुहिमें तो चल रही हैं। हम चलते हैं अभी सरदार शौकत अली कश्मीर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब, बात यह है कि बातें तो बहुत होती हैं, हमको खबर साझ एजेंसी तो हम नहीं है, ना ही मेरे पास कोई खबरें होती है। मैं तो बात करता हूँ वो जो सुनता हूँ, फिर आपसे उसका मशवरा लेते हैं, आपके साथ उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपने सुन ही लिया कि मैंने पता नहीं कोई 2-4 लफ्ज ज्यादा ही ना बोल दिए हूँ कि वो मुझे तो नजर आ रहा है कि वो 1947 वाला मसला, कि उस वक्त भी लोग गाड़ियों में भर भर के जा रहे थे, मैंने वो फोटोएं देखी हैं। तो हमारे लोग आगे से कुछ बेचारे सरनगू थे, कुछ मदद मुकाबला कर रहे थे। तो आज तो वो बड़े उसी तरह चलता रह रहा है, लेकिन आजकल ढोल और बाजे के साथ है। और डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब का वो आपने भी सुन ही लिया, वो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली होगी, आपको भी खबर मिल गई होगी। वो वैसे आज से कुछ 40 साल पहले रोमानी फिल्में होती थी इंडिया की, उसमें पहले वो हीरो होता था, वो लड़की किसी के साथ होती थी, फिर वो किसकी शादी हुई, फिर वो चला गया, फिर वो उसे होता था। वही शक्ल बना दी है इन्होंने भी। 2 बच्चों की माँ बेचारी, खामन मर गया, वो परेशानी में कनेडा से आई, सुसर की वो तदफीन में, और अब एक नया इल्जाम लेके बेचारी बैठ जाएगी। नहीं, वो तो बात यह है कि जो एसपी एसपी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सोशल मीडिया पे शेयर हुई जी, वो हमने बहुत, बल्कि मैंने 2-3 दफा उसको सुना, देखा है, देखा है, सुना है। जी, तो उनकी अपनी बातों में भी बहुत सारे तजादात मौजूद हैं अगर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बगौर देखा जाए।
ہمارا مقصد جو ہے وہ کوئی خواہ نہ تو پروپیگنڈا کرنا ہے اور نہ ہی کوئی ہمارا کوئی ذاتی کسی کے ساتھ کوئی پرخاص یا کوئی بغض ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام عباس کا قتل ہوا اور یہ کوڈ بلڈڈ مرڈر جرات پہ کسی پیر واقعہ ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تضاد مجھے نظر آیا جو پہلے خبریں آئی تھی کہ کسی نے آ کے دروازہ نوک کیا, ڈاکٹر صاحب دروازے پہ آئے, 2 لوگ موٹر سائیکل پہ تھے, وہ گولیاں مار کے چلے گئے ڈاکٹر صاحب. اور اگر ایس پی صاحب کی پریس کانفرنس میں بھی دیکھیں تو ایک بات تو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ان نے ہسپتال کی مدد مانگ لی تھی اور وہ ڈیڈ مطلب ابھی زندہ تھے اور ان کو ایمبولینس اور رکھنے والے اس میں ظاہر ہے کہ ان کے ورثاء تھے اور جس لڑکے پہ الزام لگایا گیا ہے وہ بھی ان کا قریبی رشتہ دار ہے, کزن ہے. ٹھیک. اچھا, عموماً آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے کہیں نہ کہیں جہاں یہ قبیلہ داری نظام ہوتا ہے یا برادری نظام ہوتا ہے تو کسی نہ کسی لڑکی پہ کوئی رشتے بھی مانگتے ہیں لازمی بات ہے. اچھا, کئی کلاس فیلوز ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی چھوٹی موٹی پسند و ناپسند ہوتی ہے, ان چیزوں کو ریشنلائز کیا جانا چاہیے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کو شادی ہوئے تقریباً 13-14 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. 10-11 سال کا بچہ ہے میرا خیال ہے جو بڑا ہے. بچے ہیں 2 بچے. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ جو بیوہ ہیں ڈاکٹر عباس صاحب کی, وہ ادھر کینیڈا میں رہتی. جی. تو ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ دونوں اتنے چالاک تھے کہ انہوں نے اپنے ہونے والی جو ایمو پہ اور واٹس ایپ پہ جتنی بھی کوئی گفتگو تھی تو انہوں نے مٹا دی, اور آج سے پہلے شروع کے دنوں میں کوئی لائن پہ کالیں آتی رہی ہیں جو بیوہ ہیں ڈاکٹر صاحب کی, ان کی اور اس لڑکے کی جو کیا غفار نام بتایا میرے خیال میں, مسعود کے نہیں اور آج کوئی اور نام مطلب دیا جانا. اچھا جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو شواہد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے دن سے ہی جو ہے نا وہ انہی لائنوں پہ سوچ رہے تھے. 3 آپشنز انہوں نے بتایا کہ ہم نے 3 لائنوں پہ پہلے سوچا. ایک لائن یہ تھی کہ ان کے گھر میں ہی کوئی مرڈر کر گیا ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے اس نقطے پہ بھی غور کیا کہ کسی مذہبی انتہا پسند نے یہ کارروائی کی ہوگی. اور تیسرا دیکھا کہ کوئی اسٹیٹ ایجنسی بھی اس میں انوالو ہو سکتی ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ غور و فکر کرنے کے بعد تیسرے عنصر کو تو ہم نے پہلے دن ہی جو ہے نا اس چیپٹر کو کلوز کر دیا. وہاں پہ تو کہ ضرورت ہی نہیں ہوتی اتنی کہ. اور مذہبی اس پہ جو ہے چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ نہ کچھ ایسی افواہیں موجود تھی تو اس پہ بھی ہمارا ڈاؤٹ تھا. لیکن ہمارا جو پہلے دن سے ہی شک جو ہے فیملیز صحیح تھا اور وہ بالآخر ہم اس میں کامیاب ہو گئے اور بڑی انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی بڑی دعائیں دی. اچھا, خود ہی بڑی فخریہ اگر واقعی بات ہے جی ان کی پروموشن ہوگی سب کچھ ہوگا. نہیں پرموشن ہو جی بالکل, ہم تو نہیں ان کی پرمیشن کے خلاف بھی نہیں ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ درست ہے تو یہ انفارچونیٹ اس کو کہا جا سکتا ہے. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں نہ ایس پی صاحب کی باتوں سے مجھے کوئی اطمینان ہوا اور نہ اسٹوری جو انہوں نے بتائی ہے قتل کی جو وجوہات بتائی ہے. کیونکہ ایک خاتون جو کینیڈا جیسے معاشرے میں سے ہو کے واپس گئی ہے اور اگر اس کی کوئی پسند ہے تو کم از کم یہ معاشرے لوگوں کو اتنا ایک ایجوکیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ
اپنے اس اختلاف کا کھلے بندو اظہار کرتے ہیں. اس کے لیے انہیں کوئی کنسپیرسی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی قاتل ہائر کرنے کی, یا اپنے ہی جس کے ساتھ وہ باقی ماندہ زندگی بتانا چاہے تو اس کو اس طرح کی کسی مشکل میں ڈالے. اور مجھے یہ اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر آنا جانا تھا اور وہ بالکل ان کے فیملی ممبران کی طرح تھا, تو یہ کہانی ذرا کوئی ہمیں ہضم نہیں ہو رہی ہے. اور اس کی دو تین ہماری یہ اعتراض کرنے کی دو تین وجوہات ہیں. ممکن ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ اس کو کسی مذہبی انتہا پسندی کا شاخسانہ قرار دیا جائے, لیکن چونکہ آج کل پاکستان اور پھر خاص کر کے وہ جو کینیڈین نیشنل ہونے کی وجہ سے ادھر جو کیس FATF میں چل رہا ہے پاکستان کا, تو ان کو لگا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں کے خلاف جا سکتی ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی کسی مذہبی پسند تنظیم نے, تو ان سارے آپشنز کو انہوں نے یوں سمجھیں کہ ختم کر کے تو اس بات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ جس کی کوئی پولیٹیکل کوئی بھی نہ مذہبی نہ پولیٹیکل کوئی چیز نہ بن سکے, ذاتی بن جائے, شخصانہ ہو. اور یہ بھی ان کو لگا جس وقت, مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے 2 کانفرنسیں جو کی ہیں, ایک تو یونائٹڈ نیشن میں جی سامنے مظاہرہ تھا, اور اس مظاہرے میں ہم نے بہت یہی بات کہی کہ اس کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. ایک ایسے شخص کو جو وہاں رہتا نہیں تھا, کینیڈین سٹیزن ہے, تو اپنے باپ کی وفات کے موقع پر وہ شرکت کے لیے گیا, کچھ تقریبات منعقد کی, تو اس آدمی کو اس طرح کولڈ بلیڈڈ مار دینا, یہ صرف ایک میسیجنگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ ہمیں بھی اس دشت میں کافی عرصہ ہو گیا ہے, تو مجھے ڈاکٹر صاحب کو بہت زیادہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں تھے. ہاں, ان کا اپنا ایک سرکل ضرور ہوا ہوگا, لیکن وہ ایک صوفی من سے زیادہ انسان تھے, نہ کسی کی برائی کرنا, نہ کسی کی اچھائی, نہ کسی برائی میں. اور بہرحال ان کا جو بڑا میسج تھرو سوشل میڈیا تھا وہ مذہبی ہم آہنگی کا تھا, مذہبی رواداری کا تھا, اور ریاست کی وحدت کے حوالے سے وہ مہاراجا کو سمبلائز کرتے تھے کہ وہ ایسا رولر تھا جس نے ریاست کو انٹیکٹ رکھا ہوا تھا, اور اس کی بہت ساری اصلاحات جو اس نے سیاسی اور معاشی کی ہیں ان سے متاثر تھا, اور ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتا تھا. باقی وہ اس کا یہ بڑی بات یہ تھی کہ بھئی ریاست جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان سے ایک ٹرو ہم آہنگی کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے تہواروں میں شریک ہوا جائے. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ فاروق عبداللہ بھی ہولی اور مختلف ہندو جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں وہ شرکت کرتے ہیں, بلکہ بھجن گاتے ہیں جی. وہ میں نے ان کا ایک دور دیکھا, بھجن گا رہے تھے وہ. تو بہرحال اس کی جتنی بھی ایک وہ ہوتی ہے وہ اس میں اپنا اظہار کرتا ہے. شاید ان کا یہ عمل کچھ لوگوں کو پسند ہو, کچھ لوگوں کو نہ پسند ہو, شاید کچھ مسلمانوں کو نہ پسند ہو, لیکن ہر انسان کو دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنے کا اور دوسرے کے مذہبی جذبات کے احترام کا جو طور طریقہ ہے یہ اس کو اپنانے کا حق ہونا چاہیے, بشرطے بلکہ ان پہ پابندی ہونی چاہیے. اور وہ عمل زیادہ قابل نفرت ہے جو نفرت پھیلاتے ہیں, جو ایک دوسرے کو مذہب کی بنیاد پہ تہمتیں دیتے ہیں اور ان کے قتل کے منصوبے بناتے ہیں. وہ لوگ زیادہ قابل مذمت ہیں بنسبت اس کے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے لحاظ سے کبھی کسی نے اگر ٹیکہ لگا لیا یا کسی تقریب میں شرکت کر لی یا کسی دوسرے مذہب والے کے کسی تہوار میں شرکت کر لی. یہاں پہ عیسائی فلسطین کا وہ رومال باندھ کے تو ہمارے ساتھ مظاہروں میں شریک ہوتے ہیں. جی بہت دفعہ ہوا ہے ایسے.
ہم کہیں مطلب جا کہ سکھ گردواروں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ اگر ہم گردوارے سے باہر ہیں یعنی عمومی طور پر ہم اگر سگریٹ پیتے ہیں تو وہاں احتراماً ہم سگریٹ نہیں پیتے، وہ سر پہ رومال باندھنا پڑتا ہے جی وہاں پہ، وہ اور ایک سر طریقے پر کا رومال باندھتے ہیں چونکہ وہاں ان کے ہاں جو ادب احترام ہے، جی جی تو ہمیں کوئی انہوں نے مجبور کر کے تو نہیں بلایا ہوا تھا، یہ تو ایک طرح کی اظہار یکجہتی ہوتی ہے۔ جی جی باقی تو اپنے اپنے عبادات کے طریقے ہیں، بلیف کے طریقے ہیں، اور اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرے، اور ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، جی اور لکم دینکم ولی دین جی کا یہی ہے کہ بھئی آپ کسی کو زور زبردستی سے اپنے عقیدے میں شامل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کے لیے راہیں جو ہے نا وہ متعین کرنے میں آپ آزاد ہیں۔ آپ چاہیں تو اسلام کو قبول کریں، چاہیں تو کسی اور مذہب کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو قبول کریں، یہ آپ کا ذاتی فعل ہے، اور یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک رشتے کا نام ہے مذہب۔ تو اس میں ہم زیادہ بحث نہیں کرتے ان کے سیاسی یا سماجی رول پہ، لیکن اب چونکہ اسٹیٹ نے ایک موقف اختیار کر لیا ہے اور ایک ان کے کزن کو اور ان کی بیوہ کو گرفتار کر لیا ہے، یہ کہہ کے ان دونوں کے یہ آپس میں محبت کرتے تھے اور برسا برس کی ان کی محبت تھی اور یہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، تو عمومی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تو خیر مطلب کینیڈا سے گئی ہوئی عورت ہے جس نے کینیڈا کے معاشرے میں 7-8 سال رہی ہیں یا 4-5 سال رہی ہیں، تو یہ تو اتنا مطالبہ تو کر ہی سکتی ہے کہ بھئی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ مجھے طلاق دے دیں۔ یہ تو سر کینیڈا سب سے ایزی چکر تھا، اور وہاں پہ تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کچھ کرنے کی، کینیڈا میں بھی یہ بڑا مطلب یہ ہے کہ ایزی کہتا ہوں کہ 10 منٹ کا کام، یورپ میں 10 منٹ کا کام۔ کینیڈا میں امریکہ میں تو وہ مسلمان خواتین جو اپنے شوہروں سے علیحدہ ہونا چاہتی ہیں تو ان کو تو بہت خاص قسم کی کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، بلکہ بغیر آفیشیل طلاق کے وہ علیحدہ ہو کے ان کا وہ سارا سسٹم جو آفیشلی بھی، اور پھر مطلب یہ کہ اگر کوئی اس عمل میں جانا چاہتی ہیں تو ان کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ہر بالکل طرح کا تحفظ دیا جاتا ہے، اور ان کو ہر طرح کی قانونی، سیاسی، سماجی، معاشی جو ہے وہ تحفظ فراہم تحفظ کیا ہوتا ہے، جاتا ہے، جی اور جی ان کو خصوصی مراحت دی جاتی ہیں، بلکہ مسلمان بہت سارے جو ہے وہ شاکی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے سوشل سسٹم کو بس یعنی ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ کس طرح میاں اور بیوی کے میں علیحدگی ہو، حالانکہ یہ بات نہیں ہے لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن نہیں میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو اگر فرض کریں کہ کوئی عورت طلاق مانگتی ہے تو اس کو تو سب سے پہلے اپنے جو رشتے ناتے ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، اس کو کوئی طلاق لینے کے لیے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا، حتیٰ کہ ماں باپ بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ نہیں اب آپ وہ معاشی مسئلہ بھی ہوتا ہے نا، یہ مسئلے میں یہ بھی ہے، مطلب بے شمار مسائل ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا معاشرتی مسئلہ مسئلہ ہے، معاشی ہے، سماجی اخلاقی طور ہے، پر ہمارے ہاں جو ہے وہ طلاق کو کوئی اچھا پسندیدہ فعل نہیں سمجھا جاتا، نہیں سمجھا جاتا جی، اور سماجی اعتبار سے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی یہی خواہش رہتی ہے کہ جہاں ہم نے عورت کو ڈولی میں ڈال کے دیا ہے وہیں سے جنازہ نکلے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاقیں نہیں ہوتی، آئے دن ہوتی ہیں، اور جہاں خواتین ہیپی نہیں ہیں اپنے شوہروں سے یا اپنے سسرال والوں سے، یہ وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی، تو پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، تو وہ خاتون میں کہتا ہوں کہ وہ تو پھر بھی زیادہ پریویلیج تھی، اس لیے کہ وہ کینیڈا میں رہتی تھی، پتہ نہیں اس کی نیشنلٹی تھی یا نہیں تھی، بٹ یہ ہے ظاہری کہ بات ہے جی، وہ ایون نہ بھی ہو، ریزیڈنٹس بھی ہو، وہ ڈیفینیٹلی وہ اگر 4 سال تک وہ وہاں رہی ہیں پرماننٹلی تو پھر تو وہ ریزیڈنٹس تو شور لی ہوں گی، اور ریزیڈنٹس کے حقوق بھی اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے ایک نیشنل کے ہوتے ہیں، جی جی تو لہٰذا اس کو تو اس طرح کی کسی کنسپیریسی کا وہ کرنا اور
اور وہ جو جس لڑکے کو بھی انہوں نے کمپلیکیٹ کیا ہے اس قتل میں، جی تو وہ بھی یقیناً یہ سمجھتا ہے، اور وہ اس خاتون کو یہ ترغیب، اگر واقعی کوئی اس ان کے کوئی تعلقات تھے بھی، تو وہ اس کو ترغیب دے سکتا تھا کہ آپ طلاق لے لو. اور بالکل زبردستی سے تو مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی کو ڈاکٹر صاحب واپس تو نہیں لے جا سکتے تھے. اور اگر واپس آ بھی جاتی تو یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت ایسے کیسز ہیں جو عورتیں چلی جاتی ہیں سوشل سینٹرز میں، اور اگر خدا نخواستہ شوہر کو زور زبردستی کرے تو پولیس کو بھی کال کر دیتی ہیں. اور میں ایسے کئی خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جہاں نوبتیں یہ آئی ہیں، اور اس میں بالآخر یعنی عورت کو جو حق تھا وہ اس کو ملا. اس کے لیے اس طرح کے اقدامات کی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی عقلی وضاحت ہوگی. جی اب یہ تو سٹوری اسی وقت زیادہ ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو، ابھی یہ تو پولیس کا یک طرفہ ایک فیصلہ ہے جو انہوں نے سنایا ہے. اور جی ہمارے ہاں عموماً آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ کے نام پر، حب الوطنی کے نام پر کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ اس میں گرفتار کیا جاتا ہے. ممکن ہے یہ کہا جا رہا ہو کہ جی این ٹی پاکستان لابی اس کیس کو ایسے اچھال رہی ہے. اب یہ پتہ نہیں کب تک جو ہے نا وہ قاتل ہمیں ملیں. تو وہ اگر آپ یہ کنفیشن کر لیں تو بعد میں ہم آپ کو جو ہے نا عدم ثبوت کی بنیاد پہ جو ہے وہ بری کر دیں گے. صرف یہ اس کیس کو ٹھنڈا کرنا ہے. اور ایسے کئی مجھے پتا ہے کہ پولیس نے ایسے کئی لوگوں کو اس طرح کے کیسز میں پھنسایا اور وہ پھنسے. اور بعد میں جس وقت ان کو احساس ہوا کہ یہ تو ہم بہت برے ٹریپ میں آگے ہیں، تو پھر انہوں نے ریورٹس بھی کیے ہیں، بغاوت بھی کی ہے، پھر اپنے بیانات سے وہ مکرے بھی ہیں. اور پولیس کو لینے کے دینے بھی پڑے ہیں. لیکن جب وہ ملزم سے وہ 164 وہ لے لیتے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے، پھر بعد میں وہ منعرف ہونا، پھر وہ کہیں گے جی اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ان کے لیے پرابلم تو بن گئی نا جی. دیکھیں اس میں بات یہ ہوتی ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ اب اس خاندان کے اصل لوگ مسئلہ کی جو ہے وہ معاشی جو کنڈیشن ہے وہ کیسی ہیں. کیا وہ کوئی ایک اچھا وکیل کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ فیملی تو اچھی بلی ہے یہ. نہ وہ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے نا کہ اچھی بلی فیملی ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن کسی ایک بھائی جو مر چکا ہو، جو مرڈر ہو چکا ہو، اس کے لیے ایک اصل قاتل کو تلاش کرنے کے لیے انویسٹ کرنا اپنے وسائل، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ جو گریوانسز ہوتے ہیں ود ان فیملی بھی موجود ہوتے ہیں. میں تو اس بارے میں آئی ایم ناٹ ان پوزیشن ٹو سے اینی تھنگ ریگارڈنگ ہز فیملی، بٹ مجھے یہ ڈاؤٹ ہے جو اس خاتون کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے اور ایک اس کے کزن کو، کہ ان میں سے کسی نے ڈاکٹر غلام عباس کو جو ہے وہ مارا ہے، گولیاں ماری ہیں. کیونکہ پہلے کی رپورٹس تو بالکل ڈیفرنٹ تھی. ایس پی صاحب نے آج کہا کہ رات کے 2:30 بجے یہ واقعہ ہوا، اور جب وہ داخل ہوا تو ڈاکٹر صاحب جاگ گئے اور اس نے گولیاں ماری. ویئرایز کے پہلے کی جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے اس میں تو یہ ہے کہ جناب باہر سے کسی نے نوک کیا، ڈاکٹر صاحب نے آ کے دروازہ کھولا، دروازے پہ ہی ان کو گولیاں ماری گئی، اور پھر ان کو فوری ایمبولینس پہنچا کے ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی. ہاسپٹل میں لے بھی گئے، لیکن وہ خون اتنا بہہ گیا تھا، اور ایک گولی جو ہے جو ان کو حلق میں لگی تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کی سانس کی نالی بند ہو گئی. سانس آپ کو پتہ ہی ہے کہ سانس اگر بند ہو جائے تو پھر آدمی کے زندہ رہنے کا تو امکان بہت گھٹ جاتا ہے.
تو یہ بہت ساری آپ کو اس قتل کی کڑیوں سے کڑیاں ملا کے، باتوں سے باتیں ملا کے تو حقائق کی طرف پہنچنا ہے، کیونکہ ریاست انوالو ہو گئی ہے حقائق کو چھپانے میں، میرا یہ دعویٰ ہے۔ اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جن کو قتل کے جرم میں پکڑا گیا ہے یہ بالآخر انوسنٹ ثابت ہوں گے۔ ان کا اگر زیادہ سے زیادہ کوئی چیز ثابت ہوگی تو وہ ان کا کوئی اپنا تعلق واسطہ ہوگا ماضی کا، زمانہ طالب علمی کا، شادی سے پہلے کا، وہ تعلق واسطہ ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 4 گواہ بھی ہو سکتے ہیں، لوگ یہ کہیں کہ ہاں جی ان کے ماضی میں اس خاتون کے اور اس بندے کے کوئی تعلقات تھے۔ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ اسٹیٹ کچھ نہیں ثابت کر پائے گی، اور بالآخر یہ قاتل جو ہے جن پہ سو کالڈ الزامات ہیں یہ چھوٹ جائیں گے، ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا جو کولڈ بلڈ مرڈر ہوا ہے، شاید اس کے دشمنوں تک پہنچنا اور ان قاتلوں تک پہنچنا ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہو، کیونکہ جب ریاست ہی پردہ پوشی کرنے والی ہو، قاتلوں کے چہروں پہ نقاب ڈالنے والی ہو اور ایسے لوگوں کو قاتل ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو جن کا قتل سے دور دور کا کوئی تعلق نہ ہو، تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈگ آؤٹ دا فیکٹس۔ تو اینیو اب یہ ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے، اب دیکھتے ہیں کل، اب ظاہر ہے کہ اگلا ہفتہ تو اس پہ کافی تبصرے رہیں گے، اور ہم بھی اپنے تئیں کوشش کریں گے کچھ حقائق معلوم کرنے کی، اور اگر حقائق ایسا ہی ہوئے جیسے ایس پی صاحب نے بیان کیے تو ہمیں اپنے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہوگی کہ ایک ذاتی پسند اور ناپسند اور گھریلو ناچاکی نے ایک اچھے انسان کی جان لے لی، اور ہم یہ مطالبہ اس وقت کریں گے کہ ایسے شخص کو یا اس عمل میں جو بھی سازشی ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ میں تو دکھی دل کے ساتھ یہی کہہ سکتا ہوں، اور اس چیز کی کوئی میں یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس خاتون نے ایسی کوئی کنسپریسی کی ہے جس کا ایک بچہ جو غالباً 8-9 سال کا اس نے ایک 10-11 سال کا، ایک نہ چھوٹا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، ابھی ان کا بھائی بھی جو دوسرا بھائی ہے جو کینیڈا میں ہی رہتے تھے وہ بھی ابھی ادھر ہی ہیں، وہ بھی واپس نہیں آئے ہیں، اور اب یقیناً یہ ایک ان کے لیے، اس خاندان کے لیے بہت نئی مشکل داستان بن گئی ہے، ایک نئی داستان بن گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں کو اگر انہوں نے اپنے خامند کے کیس میں امپلیکیٹ کر دیے ہے تو اب ان 2 بچوں کا کیا کیا جائے جو کینیڈین شہری ہیں؟ کیا وہ یہ افورڈ کرتے ہیں کہ ماں جیل میں رہے اور بچوں کو وہ کینیڈا واپس لے آئیں؟ تو آئی تھنک کہ وہ فیملی تو کچھ نہ کچھ تو سوچ رہی ہوگی، اور بالآخر یہ تو فیملی کا ہی حق ہے کہ وہ اس پہ جو بھی ریشنلز ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ لیں، اور جب تک کہ ان کا بھائی باہر نہیں آتا تو اس وقت تک بہت سارے حقائق ہیں پہ پردہ اسی طرح پڑا رہے گا، اور یقیناً اگر وہ واپس کینیڈا آئیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ سچ بول سکیں گے۔ کچھ سچ اگر وہ کسی میڈیا کے سامنے نہ بول پائیں، کیونکہ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو تو وہ بتا پائیں گے جن پہ کم از کم ان کو یہ یقین ہوگا کہ یہ لوگ ایکسپلائٹر نہیں ہیں، یہ محض لوگوں کے پروپیگنڈے پہ یقین کرنے والے نہیں ہیں، یہ حقائق جان کر کوئی موقف اختیار کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اس کا شدت سے انتظار رہے گا کب وہ واپس آتے ہیں، اور ہماری قطعاً یہ خواہش نہیں ہے، ہماری تو بلکہ دعا ہے کہ خدا کرے کہ اسٹیٹ اس قتل میں وہ نہ ملوث ہو، چونکہ ہماری کوئی یہ خواہش نہیں ہے کہ ریاست کو جو ہے وہ قاتل بن کر سامنے آئے، ریاست کو ہم قاتل ثابت کریں،
یہ ہماری خواہش نہیں ہے. اگر لوگ ڈس اپیئرڈ ہوتے ہیں تو میں خود اس عمل سے گزرا ہوں، تو مجھے یہ یقین ہے کہ یہ سدھانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ریاست کی جانب سے، یہ انسان ہے، یہ کوئی جانور نہیں ہے، یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ کتا نہیں ہے، یہ انسان کہ جس کو آپ سدھا لیں. یہ انسان ہے جو مصلحت کے تحت خاموش ہوتا ہے، مصلحت کے تحت جو ہے نا وہ آرام کرتا ہے اور اپنی صحت کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر یہ انسان ہی ہے جو پھر کھڑا ہو کے گردن تان کے اپنے دشمنوں کو للکارتا ہے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے عوام کے دکھ اور درد کے مداوع کے لیے، اپنی تاریخ کی بقا کے لیے. اور یہ تاریخ کا سبق ہے. انفارچونیٹلی جو ریاستیں تاریخ سے کچھ سیکھ نہیں سکی، وہ ریاستیں اپنا وجود کبھی برقرار نہیں رکھ سکی ہیں. ہم نے تاریخ میں ریاستیں بنتے دیکھی اور مٹتے دیکھی ہیں. تو لہٰذا اور یہ پاکستان کی تاریخ تو کل کی تاریخ ہے. اس نے تو 25 سال ہی سبق سیکھ لینا چاہیے تھا جب ان سے بنگالی عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کی خاطر ایک جنگ لڑ کے الگ ہو گئی. بے شمار انہوں نے قربانیاں دی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی. اٹ واز اے رپورٹڈ کیس. اور حمید الرحمان کمیشن نے تو میں کہتا ہوں کہ اس آدمی کو کروٹ کروٹ سلام ہو کہ جس نے یہ رپورٹ کمپائل کی جرات کے ساتھ اور بتایا کہ پاکستان کے ریاستی ادارے بنگالی عوام کے کا قتل عام کس طرح کرتے رہے، ان کی آبرو ریزی کس طرح کرتے رہے ہیں. تو وہ پڑھ کے تو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی اس علاقے کو، جسے یہ مشرقی پاکستان کہتے تھے، ان کو اپنی کبھی بھائی مانا ہو، کبھی ہم عقیدہ مانا ہو. اگر ان کا ہم عقیدوں ان کے ساتھ یہ سلوک ہے، جن کو بظاہر یہ اپنا بھائی بھی کہتے ہیں، تو ان کا سلوک ان کے ساتھ کیا ہوگا جو ان کے ہم عقیدہ بھی نہیں ہیں. تو سو دیٹ انہوں نے جو شناختوں کی بنیاد پہ، قوموں کی بنیاد پہ، نسلوں کی بنیاد پہ جو سلوک روا رکھا ہے، ان کا مستقبل مجھے بالکل نہیں ایسا لگتا کہ ان کا مستقبل کبھی روشن ہوگا. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے، جی، ان کے آج وہ وزیر خارجہ نے بڑا عجیب سا مطالبہ کر دیا. اس نے کہا جی کہ آپ طالبان کے خلاف ہماری مدد کریں. جو ان کے ہیں نا وزیر خارجہ، انہوں نے آج ان کا یہ ایک میں نے بیان پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آپ پاکستان طالبان کے خلاف ہماری مدد کریں، نہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے اور ہم یہ نہیں کریں. آپ اسی طرح کریں جس طرح کرنا چاہیے، مطلب کر رہے ہیں یا کرنا چاہیے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ بہت یا تو بہت انوسینٹ ہیں تو یا بہت چالاک ہیں. دونوں صورتوں میں یہی کہوں گا کہ ان کا یہ مطالبہ پاکستان سے درست نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو 9/11 کے بعد جو امریکن انٹرونشنز ہوئی اور اس کے بعد ایک فوج کھڑی کی گئی، ادارے بنائے گئے، پوری دنیا نے بڑی جنراسٹی کے ساتھ جو ہے نا ان کو ہیوج فنڈز دیے. تو اس عرصے میں ان کو اس قابل ہو جانا چاہیے تھا کہ اپنے ملک کے دشمنوں، اپنی تاریخ کے دشمنوں، اپنے کلچر کے دشمنوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کو اپنی سرزمین پر کسی قسم کا سپیس پیدا نہ کرنے دیں. تو یہ ان کی طرف سے بھی ایک نااہلی سازش. کتنی آپ الزام کسی بھی ریاست کو کتنا ہی دے دیں، لیکن بنیادی طور پر تو یہ ایک قوم کا بھی کریکٹر ہے کہ یہ کیا قوم ہے جو مسلسل لڑے جا رہی ہے اور لڑنے کی کوئی وجوہ بھی نظر نہیں آتی. آج کے اس 21ویں صدی میں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو، ڈیموکریٹک راستے کا اختیار کریں، لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے ان کو مینڈیٹ دیں. یہ کیسے لوگ ہیں جو بندوق برداروں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ کیسی فوج انہوں نے بنائی ہے جو فوج جو ہے وہ ان کے آگے ہتھیار پھینکتی ہے جو اس ملک کی تہذیب، تمدن، اس ملک کے لوگوں کی جو آواز ہے اس آواز کو دبانے کے در پہ ہیں.
لیکن ایک مجھے سمجھ نہیں لگی. پاکستان کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اگر اس میں پھر انہوں نے جو ماضی میں غلطیاں کرتے رہے اور کنٹینیوسلی پناہ گاہیں رہی ایسے لوگوں کی جو انتہا پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو بندوق بردار ہیں، تو اگر افغانستان کے اندر بندوق برداری کو کوئی کامیابی حاصل ہوئی تو پاکستان کی ریاست یہ سن لے کہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں، جو پناہ گاہیں ان کو مہیا کر کے رکھی رہی ہیں، ان پناہ گاہوں کا وقت آ گیا ہے کہ وہ اب وہ پھیلتی جائیں گی پاکستان کی سرزمین پہ. اور پاکستان کی سول سوسائٹی کے ساتھ مجھے بہت ہمدردی ہے، جو پہلے بھی اپنے حقوق کے حوالے سے بیچارے بڑے مشکل میں تھے. تو اب اگر طالبان جیسی پارٹی افغانستان میں، اور اب اس کی فتح کے بارے میں جو ہے وہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ فتح نہیں ہوگی تو یہ سورج کے آگے انگلی رکھنے کے مترادف ہوگا. لیکن ان کی فتح یقیناً پاکستان کی ترقی پسند سوسائٹی کی شکست ہے، یہ اس ریجن کی ڈیموکریٹک فورسز کی بھی شکست ہے، یہ اس خطے کے ان تمام لوگوں کی شکست ہے جو لوگ امن کے خواہاں ہیں. باقی میری مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ترقی پسند جو اپنے آپ کو ہمیشہ وہ ہر بات میں جو ہے نا وہ امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں. اور ایک وقت ایسا تھا کہ وہ جناب یہ بھی ان کا فلسفہ آ گیا تھا کہ جی طالبان اس وقت اینٹی امپیرلسٹ جنگ لڑ رہے ہیں لہذا ان کی سپورٹ کی جائے. تو میں تو اس طرح کے بیانیے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان ایک ایسی سوچ کا نام ہے جو 21ویں صدی کے تقاضوں کے بالکل خلاف کھڑی ہے. ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں 13 جو امریکن اور یورپین نیٹو نے افغان کی جو ریگولر فورس بنائی، اس کی تربیت کی، اس کو ٹریننگز دی، ان کو بڑے ویپنز دیے، ان کو ہر قسم کی جو اسلحہ ہے وہ ان کو مہیا کیا. اور وہ اچانک ایسے کیسے ہو رہا ہے کہ وہ یکلخ سرنڈر کر رہے ہیں، وہ سامنے آ رہے ہیں، وہ شامل ہو رہے ہیں، وہ اسلحہ دے رہے ہیں ان کو، وہ جا رہے ہیں. یعنی کیا ان کی ٹریننگ مجھے، اور پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے جب اتنی بڑی فوج خود سرنڈر کر رہی ہے؟ تو پاکستان نے جا کے تو نہیں لڑنا نا وہاں پہ. میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ یہ کوئی 8-9 سال کا نہیں. 9/11 کو ہوئے آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ وہ تو خیر جی 21 سال ہو 20 سال ہو گئے. 21 سال ہو گئے. 20 سال جی. 21 سال کے اندر جو ہے وہ یعنی 21 سال ایک جوانی کی عمر ہے. بالکل جی، میں جوان تھا، بڈھا ہو گیا ہوں. تو یہ فوج بنائی انہوں نے اور اب یہ جو سرنڈر کر رہی ہے تو اس میں بہت سارے تجزیہ نگار جو ہے جو افغانستان وار کو سمجھتے ہیں، کی وار کو بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی متعجب ہیں، حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. اب شاید وہ کسی مسلط کے تحت یہ اس کے اصل حقائق کی طرف نہ جاتے ہوں. افغانستان میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے وہ اپنی ایک فوج کھڑی کر سکتا ہے. جب پیسہ کا اندیشہ ہو جائے کہ پیسہ اس سے ختم ہونے والا ہے تو شاید وہی لوگ جو کل تک اس کے ساتھ اس کے حق میں بندوق لے کے کھڑے تھے وہی اس کو مار. تو افغانستان میں جنگ جو ہے نا وہ پیسے کی جنگ رہی ہے اور افغانیوں نے اپنے ہی ہم وطنوں کا قتل عام کیا ہے پیسے لے کے. انہوں نے نجیب اللہ کی حکومت کو بھی گرانے کے لیے مخالفین سے پیسے لیے اور اپنے افغانستان کی جو تعمیر و ترقی تھی، جو روڈیں بنی ہوئی تھی، جو یونیورسٹیاں تھے، جو ہسپتال تھے، ان کو تباہ و برباد کیا. اور پھر جس وقت ان کی اپنے لوگوں کی حکومت آ گئی اور یہاں جو جنیوا اکارڈ ہوا، اس اکارڈ کے نتیجے میں جو ہے وہ پروفیسر سیاف اور ان کے مجددی سارے جی مشترکہ جی ہو گئی. تو انہوں نے پھر بھی ایک دوسرے کو نہیں مانا، باوجود اس کے کہ پہلے یونائٹڈ ہو کے، کیونکہ پیچھے جو ان کو پیسے دینے والے لوگ تھے انہوں نے ان کو یونائٹ رکھا ہوا تھا. اور جب اقتدار پہ پہنچا دیا
تو ان کی جنگ پھر بھی جاری رہی، اور ایک ایسی جنگ کہ اس مشترکہ کیبنٹ کا جو پرائم منسٹر تھا وہ جلال آباد سے آگے نہیں جا سکا، اور جو اس کا پریزیڈنٹ تھا وہ کابل سے باہر نہیں نکل سکا، اور الٹیمیٹلی جو طالبان کا قیام بھی یہ بھی بڑا ایک مسٹیریس ہے۔ اس میں کچھ لوگ جو زیادہ ایکسپرٹ ہیں اور اپنی آراء میں دیانتدار بھی ہیں، اپنی فائنڈنگ میں ذرا دیانت کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ISI اور CIA کا جوائنٹ وینچر تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت طالبان نے کابل کو فتح کر لیا تو سب سے پہلے امریکن کمپنیاں گیس پائپ لائن اور دیگر جو ہے وہ رائیں کمرشل جو راستے تلاش کرنے کے لیے معاہدے کرنے پہنچ گئے، اور پھر ظاہر ہے کہ ریجنل فورسز کا بھی ایک رول شروع ہو جاتا ہے، وہ جو نہیں چاہتے کہ وہاں امریکہ کا اثر سوخ بڑھے، تو انہوں نے مسلسل اس عرصے میں جن طاقتوں کو شہ دی، سپورٹ کی، وہ لوگ تھے جو امریکن جو اثر سوخ تھا اس کو کم کرنا چاہتے تھے۔ ان کو طالبان سے کوئی محبت نہیں تھی، ان کو افغانیوں سے بھی کوئی محبت نہیں ہے، ان کو اگر یہ تھی کہ امریکہ کو یہاں استحکام مل گیا تو اس کے نتیجے میں شاید ان کے اپنے معاشی مفادات اور اثر سوخ پہ فرق پڑ سکتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے ایک ناگزیر برائی کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کو پیسے اور وسائل مہیا کیے۔ اب چونکہ ان کے پاس پیسے ہیں اور اشرف غنی کی حکومت ہے، چونکہ افغانستان کا جو ابھی تک جو ریونیو ہے دیکھنا 12 13 14 سال جو ہے وہ اس میں اس طرف تو دھیان ہی نہیں دیا گیا نا کہ وہاں کی انڈسٹری کو، وہاں کی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کو بڑھایا جائے، کیونکہ مسلسل ایک جنگ کو کمبیٹ کرنے میں سارے ریسورسز کس چیز پہ خرچ ہوئے۔ جو لوگ جو افغانیوں کے ہمدرد تھے جنہوں نے وہاں آ کے کچھ تعمیر و ترقی کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو وہ بھی اس کو بھی کسی قسم کا کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ تو یہ جو سرنڈر ہے یہ پرانی افغانی ہسٹری دہرائی جا رہی ہے، جس میں چونکہ اب طالبان کے جیب میں زیادہ پیسے ہیں تو وہ ان سے بندوق لے کے تو ان کو دلاسا دے کے تو ان کو واپس، اب چونکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کا جو بدلا ہوا رول ہے اس سے پہلے یہ تھا کہ جو سرنڈر کرتے تھے ان کے ساتھ بہت برا اشر کرتے تھے، اب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بہت حسن سلوک کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں جو کانسٹیٹیوشنل لڑائی ہے وہ جاری رہے گی۔ یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آج یہ ایک وقتی استثنا ہے کہ وہ فتح اگر پا بھی لیں تو تب بھی افغانستان کے اندر وہ لوگ جو افغانستان کو ایک ماڈرن سوسائٹی بنانے کے خواہاں ہیں وہ ان سے کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ان کے کندھوں پہ یہ بندوق جو ہے وہ سوار رہے گی، چونکہ ان کو دشمنوں نے پھر بھی چاروں طرف سے گھیرے رکھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا ٹائم بالکل اوپر ہو گیا ہے، تو کل سے پھر اسی کو ہم تو اس کا تسلسل کل جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اس کا تسلسل بھی کریں گے اور آزاد کشمیر کے الیکشن پہ وہ تو کل ہوگا جی پارٹی پوزیشن بھی۔ ناظرین سامعین، ہمارے ٹائم کا قلت اور پھر آپ لوگوں کی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک ایسا چھوٹا ٹائم دیں، تو ہم آج اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کا تسلسل بھی ہوگا، آزاد کشمیر کے الیکشنز کے جو موجودہ حالات ہیں ان سے بات ہوگی، تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ اور